नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछली आयत से ही कुछ चीज़ों को मज़ीद यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रही थी और वो ज़रूरी भी हैं। तो इस सिलसिले में मैं तफ़हीमुल कुरान से ही आपको बताने जा रही हूँ कि इंसानियत और कायनात में उसकी हैसियत ठीक ठाक बयान कर दी गई। वो इंसानी की तारीख़ का वो बाब पेश किया गया जिसके मालूम होने का कोई दूसरा ज़रिया इंसान को मुयस्सर नहीं है। इस बाब से जो अहम नताइज हासिल होते हैं वो उन नताइज से बहुत कीमती हैं जो ज़मीन की तहों से मुतफर्रिक हड्डियाँ निकाल कर और उन्हें क़ियास और तख़मीन से रब्त देकर आदमी अख़ज़ करने की कोशिश करता है। यानी इंसान की पैदाइश कैसे हुई और ये क्या था और कौन था पहले। तो हमें कुरान पाक इन आयात में इसकी डिटेल दे रहे हैं। सबसे पहले बात होती है यहाँ पर फ़रिश्तों की, मलाइका की। इनका रूट जो है, मलाइका का वर्ड का जो रूट है वो मीम लाफ है, मलका, और इसके असली मायनी अरबी में पैगंबर के हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा फस्तादा या फ़रिश्ता है। ये महज मुजर्रद क़ुव्वतें नहीं हैं जो तशख़ीस ना रखती हों, बल्कि ये शख्सियत रखने वाली हस्तियाँ हैं जिनसे अल्लाह अपनी इस अज़ीम शान सल्तनत की तदबीर और इंतज़ाम में काम लेता है। यूँ समझना चाहिए कि ये सल्तनत इलाही के अहलकार हैं जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज करते हैं। जाहिल लोग इन्हें गलती से खुदाई में हिस्सेदार समझ बैठे और बाज़ ने इन्हें खुदा का रिश्तेदार समझा और कईयों ने इनको बेटियां करार दिया और इनको देवता बनाकर इनकी परस्तिश शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि ये फ़रिश्ते क्या हैसियत रख। इसके बाद आता है लफ्ज़ खलीफा, खलफा से है, यानी कि एक के बाद एक आने वाले। ये वो हैं जो किसी की मिल्क में इसके तफवीद करदा इख्तियारात के नाइब की हैसियत से इस्तेमाल हुआ जो करते हैं। खलीफा मालिक नहीं होता बल्कि असल मालिक का नाइब होता है। ये एम्बेसडर होता है, जैसे कि वाइसरॉय होता है। इसके इख्तियारात ज़ाती नहीं होते बल्कि मालिक के अता करता होते हैं और अपने मंशा के मुताबिक काम करने का हक़ नहीं रखता, बल्कि इसका काम मालिक के मंशा को पूरा करना होता है। अगर वो ख़ुद अपने आप को मालिक समझ बैठे और अता करदा इख्तियारात को जो उसको दिए, अल्लाह ताला ने दिए, उनको मन माने तरीके से इस्तेमाल करने लगे या असल मालिक के सिवा किसी और को मालिक तस्लीम करके उसके मंशा की पैरवी करे, यानी कि उसके मुताबिक काम करे और उसके अहकाम की तामील करने लगे, तो ये सब गद्दारी और बगावत के अफ़ाल होंगे। ऐसा शख्स गुनहगार होगा और जहन्नुम का मुस्तहिक बनेगा। इसके बाद ये बात आता है कि फ़रिश्तों ने एतराज़ क्यों किया। तो ये फ़रिश्तों का एतराज़ ना था बल्कि इस्तफ़हाम था। फ़रिश्तों की क्या मजाल के खुदा की किसी तजवीज़ पर एतराज़ करें। वो खलीफा के लफ्ज़ से ये तो समझ गए थे कि इस ज़ेर तजवीज़ मखलूक को ज़मीन में कुछ इख्तियारात सपुर्द किए जाने वाले हैं, मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि सल्तनत कायनात के इस निज़ाम में किस इख्तियार मखलूक की गुंजाइश कैसी हो सकती है। यानी अल्लाह ताला तो ये निज़ाम चला रहे हैं और हमारे ज़रिए चलवा रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरत है। और अगर किसी की तरफ कुछ ज़रा से भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएं तो सल्तनत के हिस्से में भी ऐसा काम किया जाएगा, वहाँ का इंतज़ाम ख़राबी से कैसे बच जाएगा। इसी बात को वो समझना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 31 से है, 31 से, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा आरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख़याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम तो बताओ। इंसान के इल्म की सूरत दरअसल यही है कि वो नामों के ज़रिए से अशिया के इल्म को अपने जहन की गिरफ्त में लाता है। लिहाजा इंसान की तमाम मालूमात
دراصل اسمائے اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانا گویا ان کو اشیاء کا علم دینا تھا۔ یہ جو لفظ آدم ہے نا، حمزہ دال میم آدم، اس کے معنی ہوتے ہیں کھال کے، اور یہ نام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھے بلکہ سکن تھی، کھال تھی۔ اسی طرح تفسیر القرآن میں آتا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا جن پر وہ مدبرات امر کی حیثیت سے مامور ہیں۔ انسان کو جو زیادہ چیز ودیت کی گئی وہ زمین کی اشیاء کے نام اور ان کے خواص اور پھر خواص کا علم ہونے سے اس کی تحقیق کی قوت اور استعداد کا ہونا ہے، کیونکہ زمین میں نظام خلافت قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ خلافت کا نظام جو قائم کرنا ہے، سب کو اس کے تابع کرنا ہے، اس کے لیے یہ سب قوتیں انتہائی ضروری ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ انسان میں اگر فتنہ اور شر کا پہلو ہے تو صلح اور خیر کا بھی ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور اپنے علمی کمال کی وجہ سے وہ اس کا اہل بھی ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت سے افضل ہے، اور عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے جبکہ علم کا تعلق مخلوق دونوں سے ہے، یعنی کہ بغیر علم کے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور بدعت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر علم کے ساتھ عبادت قبولیت کا درجہ اگر علم کے ساتھ عبادت کی جائے تو پھر عبادت قبولیت کا درجہ بھی پا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جان لینا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ سب سے بڑا علیم، سب سے بڑا علم والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، مگر علم واحد وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا۔ اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 32 ہے، فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ حسب تجویز جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کی کیفیت حدیث میں کچھ اس طرح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین سے ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹی کر ہر قسم کے پانی سے خمیر کر کے اس کا پتلا بنایا جائے۔ حکم کے فرشتے نے حکم بجا لایا اور مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان سے اسی طرح کا ایک پتلا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کی صورت، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، منہ، آنکھیں بنائی، کچھ مدت اسی حالت میں رکھا۔ فرشتے اسے دیکھ کر حیران ہوتے، ابلیس بھی دیکھتا اور کہتا کہ یہ کیا حقیر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو پھر اس پتلے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ داخل ہوئی اسی وقت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور الحمدللہ کہا، جو بے شک الہام الہی سے تھا۔ اللہ جواب عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر السلام علیکم کہو، ان کا جواب تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے زندگی ہوگا، تحیت ہوگا۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیے سب، یعنی ان کو علم دے دیا ان چیزوں کا
جو ضروری تھا، یعنی کہ ایکوائرڈ نالج عطا فرمائی، اور جتنی بھی ایکسپولیشنز آگے ہونی تھی دنیا میں ان سب کا ان کو علم دے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اسما سے یہی نام مراد ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، یعنی مشہور ہیں۔ مثلا جیسے کہ ہم انسان بولتے ہیں، انسانوں میں اور قسمیں ہیں، ان کے رنگ ہیں، وہ سب بولتے ہیں۔ جانور ہیں، جانوروں کے مختلف نام ہیں، چوپایا، زمین، آسمان، پہاڑ، میدان، خشکی، تری، تو یہ سب چیزیں جیسے کہ جانوروں کے نام آگے، برتنوں کے نام آگے، یہ سب سکھا دیا۔ انس کہتے ہیں کہ ملائکہ کے نام بھی سکھائے، یعنی کہ ان کو تمام ملائکہ کے نام بھی بتا دیے۔ حمید شامی نے کہا کہ ستاروں کے نام بھی بتائے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ملائکہ وغیرہ سب کے نام سکھائے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی سرشت میں ان کو طرح طرح کے معقولات، محسوسات، حقائق، اشیاء، ان کے نام اور خواص، اصول علم، قوانین اور ان کے آلات کی کیفیت کا علم سب عطا کر دیا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر اس بات میں سچے ہو۔ ابن جریر نے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا، ان کنتم صادقین، یعنی قول میں اگر تم سچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کہا کہ آدم کی ذریت میں فساد اور خون ریزی ہوگی، جبکہ تم ان چیزوں کے خواص اور اعمال میں بھی نہیں جانتے، تو جو آئندہ ہوگا اس کو کیسے جانو گے؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ذات ہے تو، ہم کو علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ سب حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں خوب جانتا ہوں۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو علم دینے کا جانے کا ذکر آیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی آیت کا بتا، لیکن یہاں یہ آتا ہے کہ جو فرشتوں کو یہ آیا نا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ نہ بتا سکے، تو یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا کہ ان سے پوچھا گیا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے ضرور سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز دے۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے۔ اب یہ جو سب جھکنے کا یہاں پر آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تفہیم میں آتا ہے، تفہیم القرآن میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان یہ مطیع اور مسخر ہو جانے کا حکم دیا۔ چونکہ میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ تم میں جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے، یعنی انسان کا۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے،
دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنا ہوگی۔ اس طرح اس کے بعد آ رہا ہے، درس قرآن سے آ رہا ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت، شرف اور برتری ملائکہ پر ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اپنی کم علمی کا مشاہدہ کر لیا تو ثابت ہو گیا کہ خلافت کی صلاحیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں موجود اور وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ملائکہ سے عملاً بھی کوئی ایسی تعظیم آدم علیہ السلام کی کری جائے جس سے مزید اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ منصب الہی کے لیے آپ ہی کامل و جامع ہیں۔ پس فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ کبھی اللہ رب العزت کا یعنی کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا بنی آدم پر احسان ہے کہ تمام فرشتوں سے انسان کے جد امجد کی تعظیم اور تکریم کرائی گئی تاکہ ان کی فوقیت، فضیلت، شرف اور برتری عملی طور پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس سجدے کا یہاں ذکر ہے، اس کی حقیقت سمجھنی کچھ ضروری ہے۔ لغت میں سجدہ کے معنی سر جھکا کر عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کرنا ہے، مگر شرعی اصطلاح میں اس کے خاص معنی زمین پر پیشانی کو رکھنا یعنی کہ یہ جبین کو رکھنا ہے قرار دیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ اس شریعت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں دیا گیا۔ کسی معبود کو سجدہ کرنا جو ہے وہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔ تو گزشتہ تمام ملتوں میں بھی یہ کفر و شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت اصول ایمان کے خلاف۔ دوسری قسم کا سجدہ جو آتا ہے وہ ہے تحیت اور تکریم کا، یعنی کہ جو بطور تعظیم ہے، کسی کی تعظیم کے لیے سر جھکانا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا یا دستبوسی کی اس وقت بھی اجازت ہے، یہ سب کیے جا سکتے ہیں، اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ اور تکریم بطور سلام کے مشروع تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے کیا جو اس وقت شریعت میں جائز تھا، لیکن اس آخری شریعت کو ہر قسم کے ظاہری شائبہ شرک سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو تعظیم کے لیے بھی سجدہ اور رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ صرف جھک سکتے ہیں لیکن رکوع منع ہے۔ اس کے بعد یہاں ابلیس کا لفظ آیا۔ درس قرآن سے ہی آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ شیطان کا اصل جو نام ہے وہ عزازیل تھا۔ نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کا لقب ابلیس ہو گیا، جس کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہو کر حیران ہو جانے والا ہے، کیونکہ یہ اب رحمت حق سے نا امید ہے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا جو نامخلوق ہیں، آگ کی لپٹ سے یا لوح سے بنے گئے تھے، اور فساد اور خون ریزی کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زمین کی طرف نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں منتشر کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو ابلیس تھا یہ بھی جن تھا، لیکن یہ کیسے ان میں شامل ہوا؟ تو ابلیس جنات میں بہت بڑا اور بڑا عبادت گزار تھا، یہ عبادت کی وجہ سے ان کے بیچ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو فساد اور خون ریزی سے بری الزمار رکھا ہوا تھا اور یہ ظاہر بھی ہوتا تھا، تو فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا، اور اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پنہاں تھیں، اسی لیے فرشتوں میں رہنے کی اجازت اس کو مل گئی۔ مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، یہ سجدہ بے شک آدم کو کروایا جا رہا تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ حکم تو رب کا ہی تھا نا، اللہ کا ہی تھا۔ تو یہ انکار کر بیٹھا، اور انکار جب کرتا ہے کوئی بھی تو اس میں تکبر آ جاتا ہے،
اور اس میں تکبر آ گیا، لہٰذا کافروں اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ لفظ تکبر جو ہے یہ کبر سے ہے، جس کے معنی حق کو باطل کرنا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تکبر ایسا بڑا گناہ ہے جس نے ابلیس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور اسی طرح تفہیم القرآن سے آ رہا ہے کہ ابلیس لفظی اس کا ترجمہ انتہائی مایوس ہے۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ کو ظاہر ہو گیا نا، پیچھے فرشتوں کا آپ کو بتایا کہ ان کو مطیع اور مسخر ہونے کا سمجھا دیا گیا۔ اس نے انکار کیا تو اس کا ہے کہ یہ اب بہکانے کے لیے لگ جائے گا، یہ دشمن بن جائے گا، اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہ ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ کیوں اس نے کہا تھا اور اللہ نے کیوں اس کی بات مانی تھی؟ کیونکہ اس نے اپنی عبادت کا صلہ مانگا تھا۔ اس نے جو اتنے عرصہ عبادت کی تھی اور بڑا بڑا عالم بن گیا تھا فرشتوں میں، تو اس وجہ سے اس نے یہ مانگا کہ مجھے مہلت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اسی کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، کہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخیص ہستی ہے، یعنی کبھی بھی اس کی ہے۔ نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، جیسے کہ ابھی درس قرآن سے میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ جنوں میں سے تھا۔ یہ فرشتے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہے۔ پھر اس آیت کے آیت 34 کے اینڈ میں آ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اور بھی نافرمان تھے؟ ان الفاظ سے ایسا مانتا ہے، یہ تفہیم سے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اسی لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن اس آیت کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت یعنی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے مراد انسان مراد لینے کے لیے آئے ہیں تو کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں یہ شیاطین جن مراد ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق جو ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے علم میں، عبادت میں، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اور جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اپنی ریاضت پر، ایمان اور عمل پر، علم معرفت پر کبھی تکبر نہ کیا جائے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھ لیا جائے۔ شیطان کی ہزاروں برس کی عبادت تکبر کی وجہ سے مفید نہ ہوئی، اور پل بھر کی نافرمانی نے اسے فرشتوں کی صفوں سے زائل کروا دیا اور ابلیس کا خطاب مل گیا۔ کیونکہ یہاں پر ہم جنات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتائی جاتی ہے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ جنات کی ایک چیز یا ایک صفت فرشتوں سے ملتی ہے کہ یہ ناری مخلوق ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے، ایک میں حدت ہے، تمازت کا عنصر غالب ہے، اور دوسرے میں روشنی کا عنصر غالب ہے۔ اور ایک اور قدر مشترک فرشتوں سے جنوں کی یہ ہے کہ یہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اپنی شکل میں انسانوں کو نظر نہیں آتے، یعنی کہ جو ان کی اصل شکل ہے اس میں یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک قدر مشترک انسانوں سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں صاحب اختیار اور مکلف مخلوق ہیں،
یعنی کہ ان کے کچھ اختیارات ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسانوں سے تقریباً 2 سے 2500 سال پہلے جنوں کو تخلیق کیا گیا تھا، اور اس وقت ان کو کچھ محدود جو ہیں وہ اختیارات دے کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا، جیسے پیچھے آیت میں نے آپ کو بتایا ہے. اب جنوں یا انسانوں میں سے جو کوئی اس اختیار اور ارادے کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تو وہ شیطان ہے. گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، جیسے کہ سب سے آخری سورہ میں بھی اس کا آتا ہے نا، جنتی، ٹھیک، اس میں بھی آپ ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. من الجنتی والناس. پھر شیطان کا لفظ ہر بدروح، خبیث اور موذی چیز پر ہونے لگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ سمجھ آ گیا کہ ان کا جو سزا ملی، جو شیطان ابلیس کو جو ہے دھتکار دیا گیا اور اس کو خطاب مل گیا ابلیس کا، تو وہ وجہ سے ملا، تکبر کی وجہ سے ملا. تو ابن کثیر میں آتا ہے کہ گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا. ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میں ناری مخلوق ہوں اور یہ خاکی حقیر مخلوق ہے. تو تکبر ایسی برائی ہے کہ جو بڑی سے بڑی عبادت کو بھی دھول بنا دے گی. حدیث میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار فرما دیا ہے کہ لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبریاء. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب ہمیں دیکھ لیں کہ رائی تو بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے پاک ہونا ہوگا، ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تو یہ عزت بخشی کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، دوسرا ان کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں بے روک ٹوک کھائیں پئیں. تو یہاں پر یہ جو آیت 30 میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں اب شروع ہو رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، جیسا کہ اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اہل علم سے ہم تک پہنچا ہے کہ آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی گئی اور بائیں پسلی کی طرف گوشت پیدا کر دیا گیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ آپ کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. ان سے آپ کو سکون حاصل ہوا، یعنی ان سے سکون حاصل کریں، لہٰذا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو پہلو میں دیکھا. تو اہل علم کے بقول واللہ عالم، یہ جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا خون، میرا گوشت اور میری بیوی ہے. اماں حوا سے آپ کو راحت اور سکون حاصل ہوا، فرمان الہی ہوا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم آیا اور ایک آزمائش اور امتحان بن گیا. یہ کون سا درخت تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اگر ہمیں اس کا علم ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر علم نہ بھی ہو سکے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں.
درس قرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو قیامت کے حساب و کتاب کے بعد اہل ایمان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنتیوں میں شامل فرمائے جو جن سے گم ہو گئی، ہم اس کے حقدار ٹھہر جائیں، آمین۔ آپ علیہ السلام پر انعامات جاری ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام پر تنہائی دور کرنے کے لیے حوا کو پیدا فرمایا، پھر کہا جہاں سے دل چاہے جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، اس میں کوئی محنت نہ ہوگی، نہ فکر، نہ کچھ ختم ہوگا، مگر ایک شرط ہے کہ ایک خاص درخت ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اس کا پھل کھانا، ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، اس میں سے بڑا ظلم کفر، شرک اور نفاق ہے۔ دوسرا وہ جو انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے زیادتی کر کے۔ تیسرا وہ انسان سے اپنے نفس کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی خود وہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ یہاں یہی ظلم مراد ہے تیسری قسم کا، کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں آتا ہے کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے جنت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ اس کے بعد منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم اور حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں پر جو لفظ آتا ہے کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے، تو ظالم کا لفظ نہایت معنی۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اول اللہ کا حق، کیونکہ وہ اس کا حق ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سب کا اس یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، یعنی انسان کی اپنی ذات، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی استعمال کی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں جتنی ابھی بتائی گئی ہیں ان ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے تو آگے کی آیات میں جب بھی ظلم کا یا ظالمین کا لفظ آئے گا تو اس پر یہی چیزیں اپلائی، یہی ڈیفینیشنز اپلائی ہوں گی۔ آیت نمبر 36 ہے، درس قرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یعنی اس کی باتوں میں نہ آنا۔
چنانچہ یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس بہکایا شیطان نے اس سے دونوں کو۔ انہا کی ضمیر یا تو جنت کی طرف ہے یا درخت کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں کو جنت سے دور کر دیا یا درخت کی وجہ سے دونوں کو بہکا دیا۔ ابن کثیر میں آتا ہے یہاں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کا اعزاز اور اکرام دیکھ کر اس فکر میں لگا رہا کہ کسی طرح ان سے انتقام لینا چاہیے، چنانچہ ان دونوں کے پاس خیر خواہ اور ناصح بن کر آیا اور کہا کیا تم جانتے ہو آخر کار تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تمہیں موت آئی۔ تو انہوں نے پوچھا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کہ موت کیا ہے؟ تو شیطان نے اپنے تئیں مردہ جانور بن کر جان کنی کے وقت مذاق کی اور روح نکلنے کی تکلیف دکھائی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے اور پوچھا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ فلاں درخت کا پھل کھا لو تو نہ موت آئے گی نہ تمہاری یہ بادشاہی فنا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس مردود نے کہا جیسا کہ پھر سورۃ الاعراف میں آتا ہے، آپ کو ان 2 صورتوں سے ہی بتا رہی ہوں کہ اور یہ آ رہا ہے درس قرآن میں اور اس میں ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ اس لیے منع فرمایا ہے، یہ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ اس لیے منع فرمایا کہ اس کو کھانے سے فرشتوں کی مانند ہو جاؤ گے اور پھر زمین کی خلافت انجام نہ دے سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف خلافت کے لیے بھیجا ہے۔ دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا ناصح اور خیر خواہ ہوں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ روزانہ آ کر دونوں کے سامنے قسمیں کھاتا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور آگے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس نکلوا دیا دونوں کو جس عیش میں تھے وہ۔ معارف القرآن سے آتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ لغزش ایسی نہیں تھی جو عام گنہگار کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے دھوکہ کھا کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو منع فرمایا گیا تھا اسی سے کھا بیٹھے، اور شیطان نے سازش کے دھوکے سے ان دونوں کو ان نعمتوں سے نکلوا دیا جہاں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہاں ایک چیز آپ لوگ نوٹ رکھیں کہ یہاں پر الفاظ آئے ہیں اخرجہما ازلہما، یعنی ہما جو ہے یہ تثنیہ صیغہ ہے، دونوں کے لیے آیا، یعنی آدم اور حوا دونوں کے لیے۔ تو جو اکثر بے علم کی اکثر باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یہ عورت نے آدم کو نکلوایا تھا جنت سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعضوں کے دن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب آدم اور حوا علیہ السلام اور شیطان جو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا ہیں، یعنی یہ تینوں مخاطب تھے۔ شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ شیطان پہلے ہی نکالا جا چکا تھا، اس لحاظ سے اس کلام کا رخ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کے درمیان ہوگا، یعنی وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، باہم عداوتیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی، کیونکہ اولاد کی باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین سکون ہے، ٹھکانہ ہے، اور ایک معینہ مدت تک کے لیے زمین میں گزر بسر کرنا ہے، یعنی زمین پر بھی دوام نہیں ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ مسئلہ عصمت انبیاء، ایسے واقعات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوئے، یہ مسئلہ عصمت انبیاء ہے نا، ان سے کیوں ایسا ہوا جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے تھے،
اور سامنے ہوگی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوئے جن کا ذکر قرآن میں ہے، تو کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا نسیان کے سبب ان کا تعلق تبلیغ اور تعلیم سے نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا تعلق تبلیغ اور تعلیم سے نہیں ہے، یہ کوئی سبق ہوتا ہے، مگر چونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے اس لیے ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کے متعلق بہت سی توجیحات لکھی ہیں کہ ان کو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کے منع فرمایا گیا، اس سے مراد اس جنس کے سارے درخت تھے اور وہ سمجھے کہ صرف وہی درخت منع ہے، اور یہی ان کو شیطان نے باور کرایا، یعنی ایک دھوکہ دیا۔ قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا جو تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب شیطان نے اس درخت کے بتائے جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے تو ان کو وہ ممانت یاد نہ رہی ہو، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَنَسِیَا وَلَهُمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اسی طرح بہت سے ہو سکتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں ہوئی مگر شان نبوت کے اعتبار سے یہ ایک غلطی تو تھی ہی، لغزش بڑی سمجھی گئی اور اس کو قرآن میں معصیت سے تعبیر کیا گیا۔ تفہیم القرآن سے آتا ہے کہ یعنی انسان کا دشمن شیطان، یہ جو آیا ہے نا کہ تم ہوگے ایک دوسرے کے دشمن، تو اس میں یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان، شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اس برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا، تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی کرتی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی سے اپنا بنا ہی لیتا ہے۔ اسی طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے، اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 37، اور توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب آدم علیہ السلام کو اپنے قصور کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرنی چاہی، تو انہیں وہ الفاظ نہیں ملتے تھے جن سے وہ معافی کے لیے دعا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بتا کر ان پر رحم فرما دیا۔ توبہ کے اصلی معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، یہ تفہیم القرآن رہی ہوں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کا معنی سرکشی سے باز آ گیا، بندگی کی طرف پلٹ آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ جو التواب الرحیم کا لفظ آیا نا، تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شرمساری اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ ان کو بتا دیے۔ کچھ باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جن کو سمجھ لینا ہمارے لیے یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگت نہیں ہوں گے، یہ انسان کے
اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ یہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہی تو ہوتی ہے۔ اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملی ہے وہ بھی برائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مرتد ہو کر ہی رہے، یعنی وہ لازمی اس کا جو ہے سزا ہی ملے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی، مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور کو دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف مان جائے، اپنی غلطی نافرمانی پر نادام یعنی اس کو شرمساری ہو، اور بغاوت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے، یعنی کہ دوبارہ جب یہ لفظ کہا گیا اوپر کے فقرے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گناہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھلا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا نہ ان کی نسل کے دامن پر۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں زور دے رہی ہوں کہ ان چیزوں کو غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے، اور نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا، برعکس یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا ہے تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ تقاضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے عذاب نہ تھی، یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی عذاب ہے، یہ سزا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو زمین پر ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آیت 38 ہی ہے اور درس قرآن سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر یہ اطلاع دے دی کہ ہماری طرف سے بذریعہ وحی جو ہے کام تمہاری اور تمہارے اولاد کے پاس آئیں تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہر خوف و غم سے نجات پائے گا، پھر اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو ان احکام سے دنیا میں انکار اور تکذیب، نافرمانی اور سرکشی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث ہے کہ تمام بہترین دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام بوقت تخلیق کیے گئے، یعنی اس وقت روح ڈالی گئی، پیدا کیے گئے۔ اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، یعنی جمعے کے دن، اور جمعے کے دن جنت سے نکالے گئے۔ اور دنیا میں کہاں اترے تو اکثر مفسرین اور مورخین متفق ہیں کہ وہ سری لنکا میں اترے، اور حوا علیہ السلام جدہ میں، اور وہیں سکونت پذیر ہوئیں۔ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام جدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ایشیائی ملکوں میں سے کہیں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی قبر منی مسجد ثقیف میں اور حوا علیہ السلام کی جدہ میں ہے۔ جنت کی جدائی کے دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی، اسی لیے اس کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام توبہ کی فکر میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں القاء ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ دعا اور توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ بھی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، اپنی غلطی پر نادام اور شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، اس غلطی کو بالکل آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی کم ہو تو کامل توبہ نہیں ہوگی، چاہے کتنے ہی آپ توبہ کے نوافل پڑھتے رہیں یا تسبیحات رہیں۔ آیت نمبر 39 ہے تفہیم القرآن سے، یہاں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہ آگ والے ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصلی معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت طرف رہنمائی کرتی ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے لیے محض مضامین ہی میں نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبادت تک میں کہ جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے، یعنی کہ یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں آیت سے کیا مراد ہے، اور اگر کہیں اور آئے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں جو آ رہا ہے کہ وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائی آفرینش ہے، ایسے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے۔ یعنی ہے نا، یہ انسانوں کے لیے شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے، اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے، جو آگے تیسرا رکوع آئے گا۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دوگنا حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے، اور اس راستے کے معلوم ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں۔
یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. یا تو یہ دو کون سی ہیں؟ یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وہ وحی آئی ہو. کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راہ میں ہے. ان دو صورتوں کے ما سوا حرت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں، سراسر بغاوت بھی ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں.